اللہ ताला आपको खुश बाश रखे। पिछली क्लास में हमने दो तीन मसाइल पर गुफ्तगू की थी। एक सिमाए मोता या अदम सिमाए मोता पर, और इसके बाद था कि इन्नल मय्यित युअज़्ज़बु बिबुकाई अहलिही, इस पे। आज हम बदरी सहाबा कराम की फजीलत के बारे में कुछ अहादीस पढ़ेंगे। इसके बाद काफ़ी आगे तक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उन अहादीस का तज़किरा करते हैं कि जिसमें किसी बदरी सहाबी की फजीलत बयान हुई है, किसी बदरी सहाबी का नाम बयान हुआ है, या किसी भी हवाले से मैदान बदर में शरीक होने वाले लोगों का तज़किरा है। तो ये काफ़ी आगे तक ये अहादीस है। उसमें कुछ बातें वजाहत तलब भी आएंगी, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उन पे भी साथ साथ बात करते रहेंगे। लेकिन ये आगे काफ़ी सारी अहादीस में मैदान बदर का मुख्तलिफ हवालों से और बदरी सहाबा कराम का मुख्तलिफ हवालों से तज़किरा होता रहेगा। तो यहाँ से जो बाब नंबर 9 हम शुरू कर रहे हैं, उसमें बदरी सहाबा कराम जो बदर में शरीक हुए, उनकी फजीलत का बयान शुरू हो रहा है। जी, कौन पढ़ेंगे जी आज? अस्सलाम वालेकुम सर, आज मैं पढ़ूंगी इंशाल्लाह ताला। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिसनदिन मुत्तसिलिन मिन्ना इलल इमामिल हाफिज़ अबी अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माइल इब्न इब्राहीम इब्न मुगीरत इब्न बरदिज़बत अल-जूफ़ी अल बुखारी रहमतुल्लाहि ताला। माशाअल्लाह। बाबु फज़ली मन शाहिदा बदरन। قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद अरफ्ता मंजिलता हारिसता मिन्नी फ़इन यकुन फिल जन्नति इस्बिर वाहतसिब व इन तकुनिल उखरा तरा मा अस्नाउ फ़क़ाला वैहकी अबा हबिलती अब जन्नतुन वाहिदतुन हिया इन्नहा जिनानुन कसीरतुन व इन्नहु फी जन्नतिल फिरदौस। माशाअल्लाह। आपने ये क्या पढ़ा है? फ़इन यकुन फिल जन्नति, आगे फ़इन यकुन फिल जन्नति अस्बिर हाँ, ये मुतकल्लिम का सीगा है। इसबिर पढ़ेंगे वो तो व अमर का अहतसिब, सीगा बन जाएगा। ये कि दोनों मैं सब्र मुतकल्लिम करूं। के सीगे। जी जी। हाँ जी, ये हारिसा जो मैदान बदर में शहीद हुए, उनकी वालिदा मोहतरमा का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुकालमा है कि उन्होंने सब्र भी किया और साथ साथ अपने बेटे से मोहब्बत का इजहार भी किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे बेटे की क्या हालत है, अगर तो वो जन्नत में है तो मैं इस पे सब्र करती हूँ, और अगर वो जन्नत में नहीं है तो फिर देखें मैं क्या करती हूँ। तो एक माँ ने क्या करना था? मतलब ये था कि उस पे मैं फिर अल्लाह ताला से इल्तिजा करूंगी, दुआ करूंगी, वगैरह वगैरह। जी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनकी तसल्ली के लिए फरमाया कि क्या बदर में शहीद होने वाला आदमी ये जन्नत के अलावा कहीं और भी हो सकता है? और तुम एक जन्नत की बात करती हो, वो तो बहुत से बागों में गोया कि फिर रहे हैं, और वो जन्नतुल फिरदौस में है, यानी आला जन्नत के अंदर भी जो आला तरीन मुकाम है वहां पे है। तो इससे बदर के लोगों की, बदर में जो शुहदा थे, शुहदाए बदर की फजीलत भी मालूम होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा इम्कान ही खत्म कर दिया उनके लिए। उस उनके लिए तो जन्नत ही अल्लाह ताला ने मुकद्दर कर दी थी। तो हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से उमैद रिवायत करते हैं और कहते हैं मैंने हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये कहते हुए सुना, उसीबा हारिसतु यौम बद्रिन व हुवा गुलाम। हजरत हारिसा ये बदर के मैदान में शहीद हो गए।
وہو غلام، غلام کا مطلب یہاں پہ نو عمر، کم عمر تھے یعنی نوجوان تھے. فجاءت امہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور یہ کہا اے یا رسول اللہ قد عرفت منزلۃ حارثۃ منی، آپ جانتے ہیں کہ میرے نزدیک حارثہ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، یعنی میرے ساتھ اس کا کتنا تعلق تھا، مجھے ان سے کتنی محبت تھی. فَإِنْ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرُ وَأَحْتَسِبُ، اگر وہ جنت میں ہے تو پھر میں صبر کروں گی اور ثواب کا یعنی اللہ تعالیٰ سے امید رکھوں گی. احتسب کہ ثواب کی امید کے معنی میں آتا ہے. کئی مشہور احادیث ہیں جس میں من صام رمضان ایمان واحتسابا، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، تو وہ احتسب میں ثواب کی نیت کروں گی. وَإِن تَكُنِ الْأُخْرَى، اگر کوئی اور بات ہے یعنی وہ جنت میں نہیں ہے، ترى ما اصنع، تو پھر آپ دیکھیں میں کیا کرتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْحَكَ، یہ کسی کے ساتھ محبت کے اظہار کا بھی جملہ ہے، اور جس طرح ہم کسی کو کہتے ہیں تیرا بیڑا تر جائے یا تیرا بیڑا ایسے ہو جائے، وہ محبت کے اظہار میں. تو وَيْحٌ، ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کسی کو ڈانٹنے کے لیے، لیکن یہ محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيْحَكَ اوَحْبِلْتِ. حبیل، حبیلہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دماغ تو نہیں آپ کا چکرا گیا. اوَحْبِلْتِ، گویا کہ یہ ایسی بات تھی کہ میدان بدر میں شہید ہونے والا آدمی وہ کیا دوزخ میں بھی جا سکتا ہے، یا اس کے لیے کوئی دوسری بات بھی ہو سکتی ہے جنت کے علاوہ. تو پھر آپ نے کئی گنا زیادہ کر کے بتایا اب جنت واحدۃ ہی، کہ جہاں پر وہ ہے وہ ایک ہی باغ ہے، نہیں، انہا جنان کثیرۃ، بہت سے باغات ہیں. فإنہ فی جنت الفردوس، تو جنت الفردوس میں. ان کو تسلی بھی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام اور مرتبہ بھی بطور نبی کے بیان فرما دیا. کوئی آدمی بڑے سے بڑا ولی بھی یہ اس یقین اور تیقن کے ساتھ کسی کی آخرت کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا. ہاں، امید گمان اس کے اعمال کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی حیثیت کی وجہ سے یہ بات فرمائی. ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی. ایکسلنٹ سر، وہ پیچھے جو اصیبہ ہے اس کا مطلب ہے شہید ہو گئے. جی اصیبہ حارثہ، اصیبہ، جی جی شہید ہو گئے. ٹھیک. اصیبہ کا ویسے مطلب ہوتا ہے ان کو پہنچا، مصیبت پہنچی. جی ٹھیک ہے. لیکن یہ کسی کے وفات کے لیے بھی، جہاں میدان جنگ میں وفات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں. قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا عبد الله بن ادریس قال سمعت حسین بن عبد الرحمن عن سعد بن عبیدہ عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی رضی اللہ عنہ قال بعثني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وابا مرصد والزبیر وکلنا فارس قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاتب بن أبي بلتعة إلى المشركين فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا الكتاب فقالت ما معنا كتاب فأنخناها فالتمسنا فلم نرى كتابا فقلنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتخرجن الكتاب أو لنجردنك فلما رأت الجد أهوت إلى أجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجته فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه
फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हमलका अला मा सनाता क़ाल हातिबुन वल्लाहि मा बी अल्ला अकूना मुमिनम बिल्लाहि व रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरदतु अन तकूना ली इंदल कौमी यदुन यदफउल्लाहु बिहा अन अहली व माली व लैसा अहदुन मिन असहाबिका इल्ला लहु हुनाका मिन अशीरती मन यदफउल्लाहु बिही अन अहलिही व मालिही फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका वला तक़ूलु लहु इल्ला खैरा फ़क़ाल उमरु इन्नहु क़द ख़ानल्लाह वल मुमिनीना फदानी फली अज़रिबा उनुकहु फ़क़ाल अलैसा मिन अहली बद्रिन फ़क़ाल लअल्लाह तला अला अला अहली बद्रिन फ़क़ाल ईमलु मा शीतुम फ़क़द वजबत लकुमुल जन्नतु औ फ़क़द गफ़रतु लकुम फदमअत ऐना उमर फ़क़ाल वक़ाल अल्लाहु व रसूलुहु आलम। हाँ जी, जज़ाकल्लाहु खैरन। ये हातिब बिन अबी बलता का मशहूर वाक़या है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं। हज़रत हातिम बिन अबी बलता ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे, उस वक़्त इसको बड़ा खुफिया रखा गया था। और उस खुफिया रखने में रखने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 का बड़ा लश्कर लेकर जब तक मक्का के ऐन सर पर नहीं पहुंच गए, उस वक़्त तक मक्का वालों को भी पता नहीं चला। इस कदर खुफिया रखा हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे खुफिया रख रहे थे। तो हातिम बिन अबी बलता जो बदरी सहाबी हैं, उन्होंने एक खत लिख के मुशरिकीन मक्का को इस तैयारी की खबर पहुंचाना चाहिए। और एक खातून को, जो मुशरिकीन की खातून थी, वो मक्का जा रही थी, तो उसको दे दिया कि ये जाके उनको बता देना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इस बात की अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इत्तला मिली। तो आपने फिर हजरत अली, हजरत जुबैर और अबू मरसद इनको भेजा उसके पीछे। और रोज़ा खाख, ये खाख एक जगह का नाम है, रोज़ा खाख, वहां पर जाके इन्होंने उस औरत को पकड़ लिया और फिर उससे पूछा। ये सारा वाकया फिर उसके बाद का है। तो जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को जाहिरी बात है कि इस पे उनकी जो जलाली तबीयत थी, गुस्सा आना तो फितरी बात था। तो हजरत उमर उस ऐसे मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा करते थे कि आप मुझे इजाजत दें और मैं इसकी गर्दन उड़ाऊं। तो उस वक्त भी हातिब बिन अबी बलता को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मारने की उन्होंने इजाजत मांगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उनसे वजाहत तलब की हातिम बिन अबी बलता से। हातिम बिन अबी बलता ने जो वजाहत दी, आपने उसको कबूल करते हुए उनको कुछ भी नहीं कहा। और हज़रत उमर ने जब दोबारा इस बात का इजहार किया कि इसने तो खयानत की है, और ये इत्तला वहां पर पहुंचा रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनका बदरी होना इसको पेश किया दलील के तौर पे कि ये गलती तो है और बड़ी गलती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने बदर में शरीक होने वाले लोगों के अगले पिछले गुनाह मुआफ कर दिए। और जब अल्लाह ने मुआफ किए हैं तो अब ये सच बोल रहे हैं, तो हमें भी इनसे दरगुजर वाला मामला ही करना चाहिए। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये सुन के तो उनकी आंखों में आंसू आए, और फिर अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के रसूल के उन्होंने हवाले कर दिया, गोया कि उन्होंने अपने ऊपर काबू पा लिया। तो ये हातिब बिन अबी बलता, ये बदरी साहबी हैं, उनका वाकया है। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे, अबू मरसद और जुबैर को भेजा। हम सब सवार थे, कुल्लुना फारिसुन। तो हम निकले और रोज़ा खाख पे हमने यानी वहां पहुंचे, तो वहां पर हमें मुशरिकीन की एक खातून मिली। माहा किताब मिन हातिब इब्न अबी बलता इलल मुशरिकीन। उसके पास एक खत था जो हातिब बिन अबी बलता ने मुशरिकीन की तरफ भेजा था। हमने उसको पा लिया और यानी
फादरकनाहा तसीरु, वो जा रही थी एक ऊंट पर बैठ के। हमने उसे उसी जगह पर पाया जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम रोज़ा खाक पर जाओ और वहां जाके वहां एक औरत होगी तो उसको जाके पकड़ो। तो हमने उससे पूछा कि खत कहाँ है, तो उसने कहा कि मेरे पास कोई खत नहीं। तो अनखनाहा, हमने उसको उतार लिया। अनखना ऊंट को बिठाने को कहते हैं। हमने उसको ऊंट बिठा लिया और हमने उस ऊंट में उस खत को तलाश किया तो हमें कोई खत नहीं मिला। तो फिर हमने उसको ये कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं कह सकते, या तो तुम हमें किताब निकाल कर दोगी या फिर हम तुम्हें तुम्हारे कपड़े तार तार करेंगे। तनुजर रिदन की, उसको डराया। तो उसने जब फलम्मा रातिल जिद्दा, जब उसने ये अज़म देखा, अहवत इला उजजतिहा, तो अपनी उजजा की तरफ उसने यानी हाथ बढ़ाया। अहवत मुतवज्जे हुई। उजजा खवातीन जो कमर बंद बांधती थी और उसमें आमतौर पे चीजें रखा करती थी, उसको उजजा कहते थे। तो उसने वहां से ये खत निकाला। और वह मुहतजिज़तुम बिकिसाइन, उसने एक चादर ओढ़ी हुई थी अपने इर्द गिर्द। उसने वो खत निकाला। हम उसको लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आए तो हज़रत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, क़द खान अल्लाह व रसूलहु वल मुमिनीन, इस आदमी ने अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनों के साथ खयानत की है। फदानी फली अज़रिब उनुक़हु, आप मुझे छोड़ दें मैं इसकी गर्दन उड़ाता हूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फिर तफ्तीश की, पूछा, मा हमलका अला मा सनाता, जो तूने किया है इस पर तुझे किस चीज ने उभारा। तो हातिब ने फिर अपनी सफाई दी, वल्लाहि मा बी अल्ला अकून मुमिनन बिल्लाहि व रसूली, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने वाला नहीं। अरदतु अन तकून ली इंदल कौमियतुन, मैंने ये इरादा किया कि उस कौम के पास मेरा कोई एहसान हो। ये कौनुल यदी अला अलल गैर या लिल गैर, ये लफ्ज बोला जाता है एहसान होने पर, कि किसी पर एहसान कर दिया जाए। तो यदफअल्लाहु बिहा अन अहली व माली, अल्लाह ताला दिफा करे उस एहसान के जरिए से मेरे अहलो अयाल का और मेरे माल का जो वहां पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि मेरे अहलो अयाल वहां पर हैं और बाकी सबके जो रिश्तेदार वहां पर हैं, उनका कोई ना कोई संभालने वाला है, दिफा करने वाला है। मेरा वहां पे अहलो अयाल का कोई संभालने वाला नहीं। तो मैं चाहता था कि उन पर कोई एहसान कर दूं। और एक जगह पे ये भी है, उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह के नबी तो फाते ही होंगे, इस बात का मुझे पक्का यकीन है कि मेरे इस खबर पहुंचाने से कोई असर नहीं पड़ेगा आपकी इस मुहिम पे। तो इसलिए मैंने ये रास्ता इख्तियार कर लिया। तो उन्होंने ये वजाहत दी, वलैसा अहदु मिन अस्हाबिका इल्ला लहू हुनाका बिन अशीरती मैं यदफअल्लाहु बि अन अहलिही व माली, कि आपके सहाबा में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसका वहां पर खानदान का कोई फर्द ना हो, जिसके जरिए अल्लाह ताला उसके अहलो अयाल से अहलो माल से का दिफा कर दे। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदक वला तक़ूल लहू इल्ला खैरन, तुम इसको कुछ ना कहो सिवाय खैर के, यानी आपने उसको छोड़ दिया। हज़रत उमर को तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने फिर कहा, क़द खान अल्लाह वल मुमिनीन फदानी फलियज़रिब उनुक़ा, आप मुझे छोड़ दें मैं इसकी गर्दन उड़ाऊं। फ़क़ाला, तो आपने फरमाया, अलैसा मिन अहली बदर, हज़रत उमर को मुखातब करके कहा कि ये अहले बदर में से नहीं है। तो फिर फरमाया कि लअल्लल्लाह इत्तला अला अहली बैत बदर, शायद कि अल्लाह ताला अहले बदर के बारे में मुत्तले हैं, वो इत्तला है। फ़क़ाला, चुनाचे अल्लाह ने फरमाया, इअमलू मा शिअ्तुम, जो तुम मर्जी करो, फ़क़द वजबत लकुमुल जन्नह, तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब हो चुकी। उसको उस मुश्किल घड़ी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौत के आंखों में आंखें डाल के खड़े होने की ये फजीलत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो मर्जी करते रहो। औ फ़क़द गफ़रतु लकुम, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। फदमाअत ऐना उमर, उमर की आंखें यानी डबडबा गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। और फिर उन्होंने कहा, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। तो ये हातिम बिन अबी बलता का वाकया है, ये फतह मक्का से पहले का, जब आप सनम लश्कर तैयार फरमा रहे थे उस वक्त। हाँ जी, कोई सवाल आपके दिल में हो तो फरमाएं।
جی اگلی روایت پڑھیں جی. قال حدثني عبد الله بن محمد الجوفي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيلي عن ابن حمزة بن الغسیلی، عبد الرحمن ابن الغسیلی. جی عبد الرحمن بن الغسيلي عن حمزة بن أبي أسيد والزبير بن المنذر بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر إذا أكسبوكم فارموهم واستبقوا نبلكم. یہ کیا پڑھیں گے؟ استبقو پڑھیں گے. ہاں جی واستبقوا وستبقو پڑھیں گے کہ وستبقو پڑھیں گے؟ اچھا واستبقوا نبلكم. نہیں میں پوچھ رہا ہوں قو پڑھیں گے کہ کو پڑھیں گے؟ سر مجھے تو کو لگ رہا ہے. ٹھیک ہے کوئی ہے، یہ امر کا صیغہ ہے. وستبقو جی نبلکم. ٹھیک ہے. جی تو یہ ابو اسید یہ روایت کر رہے ہیں، اور اس روایت سے ابو اسید کا بدری ہونا ثابت ہو رہا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس لیے یہ روایت یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن کہا، اس کا مطلب ہے ابو سید اس میں شریک تھے. تو کیا کہا آپ نے؟ یہ حکمت عملی بیان کی کہ جب وہ تمہارے قریب آ جائیں، اذا سبوکم، جب تمہاری رینج میں آ جائیں، فرموہم، تو پھر ان پر تیر برساؤ، فاستبقوا نبلکم، اور اپنے تیروں کو باقی رکھو. باقی رکھنے کا مطلب ہے کہ ان کو ضائع نہ کرو، ان کو اس وقت چلاؤ جب یہ کارگر ثابت ہوں اور دشمن کو نقصان پہنچائیں. تو یہ حکمت عملی کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر مقصود ابو اسید رضی اللہ عنہ کا بدری صحابی ہونا ثابت کرنا ہے. ہاں جی آگے چلیں، اگلی روایت بھی یہی ہے. جی قال حدثني محمد بن عبد الرحیم ہاں قال حد جی محمد بن عبد الرحیم نہیں عبد الرحیم. الرحیم. جی سر یہ زیریں جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتی ہیں پڑھنی. ہاں کوئی عبد نہیں. الرحیم قال حدثنا جی قال حدثنا ابو احمد الزبیری قال ہاں حدثنا عبد الرحمن. یہ جی کیا پڑھے ہیں؟ حدثنا ابو احمد الزبیری زبیری زبیری یو، یہ نسبت ہے نا تو ابو کی صفت ہوگا. ہاں ٹھیک ہے جی تو زبیری پڑھیں. ہے نا سر. ہاں آپ نے جی پہلے پڑھا ابو احمد دو، ابو احمد دا ہے. جی ابو احمد الزبیری جی قال حدثنا عبد الرحمن نبن الغسیلی عن حمزة بن ابی اسید والمنذر بن ابی اسید عن ابی اسید رضی اللہ عنہ قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم بدر اذا اکسبوکم یعنی اکثروکم فرموہم واستبقوا نبلکم. ہاں جی یہ وہی روایت ہے، آگے پڑھیں جی. اچھا ایکسکیوز می سر، میرے سے ہاں ایک دن عائشہ نے پوچھا تھا جی کہ جی یہ جو ہم کالا کالا کیوں لگاتے ہیں جبکہ وہاں پہ کیوں نہیں لکھا ہوا؟ ہاں جی تو یہ میں نے ہم کہا کیونکہ جی جی وہ میں نے جو اس کو جواب دیا، میں نے کہا وہ تو چونکہ وہ فیس ٹو فیس بات کر رہے ہوتے تھے تو ہم تھرڈ پرسن ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا انہوں نے کہا انہوں نے کہا. ہاں جی اصل میں آپ بتا دیں. یہاں پہ ہم کہتے ہیں نا حدثنی محمد بن عبد الرحیم، جی ابھی عبد الرحیم کہہ رہے ہیں حدثنا،
ہم سے بیان کیا ابو احمد نے. اب یہ حدثنا کون کہہ رہا ہے؟ اس کے لیے ہم یہاں پہ قالا لگاتے ہیں، قالا محمد. تو اس کو ذرا سیکوینس میں کرنے کے لیے، وگرنہ اگر ایسے بھی پڑھ لیں تو مسئلہ نہیں ہے، سمجھ میں تو آتا ہے. لیکن یہ حدثنا کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام بخاری نہیں کہہ رہے. امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں حدثنی، مجھ سے بیان کیا. تو یہ بیان کیا ہم سے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ محمد کہہ رہے ہیں. گویا کہ حدیث یہاں سے آگے محمد بیان کر رہے ہیں، اور پھر یہاں سے آگے ابو احمد بیان کر رہے ہیں. تو ابو احمد کی طرف یعنی ضمیر لوٹانے کے لیے ہم کہیں گے کہ یہاں پر قالا ذکر کریں، یہ وجہ ہے. ٹھیک ہے. آگے بڑھے جی. اور سر ایک اور جی جی سوال مجھے یاد آ گیا، جی کل میری ایک دوست نے میرے سے پوچھا تھا. کہتی ہے جب ہم درود شریف میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو کہتی ہے کہ وہ میری ایک کلیگ کہتی ہے کہ نہیں وعلی آل محمد نہ بھی کہیں، صرف وعلی محمد کہیں تو تب بھی ٹھیک ہے. تب بھی ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا عطف پڑے گا پھر اللہ پر نہیں ہوگا. اللہم صلی علی محمد، محمدین پر پڑے گا، تو اللہ پیچھے خود جی بخود لگ جائے گا. جی تو لیکن سر پورا درود تو ہمیں وعلی کے ساتھ ہی سکھایا گیا ہے نا، تو وہ پڑھنے میں تو زیادہ ثواب بھی پڑھنے ہو کی جاتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ گرامیٹیکلی اگر دیکھیں گے تو یہاں پر عطف ڈال کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اللہ کا دوبارہ تذکرہ نہ بھی کریں تو ٹھیک گرامیٹیکل ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ ہمیں روایت میں اسی طرح سکھایا گیا اس لیے ہم اسی طرح ہی پڑھیں گے. جی میں نے بھی اس کو اسی طرح بتایا تھا. میں نے کہا کیونکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی سکھایا تو ایسے ہی پڑھنا ہے، ورنہ اس طرح بھی وہ ہے ٹھیک. ہاں جی جی پڑھیں ٹھیک جی. ہے. پڑھیں اگلی سر روایت. یہ تو پڑھ یہ 85 والی پڑھ نہیں لی سر؟ ہاں جی یہ 86 والی پڑھنی ہے. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال جعل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الرمات یوم احد عبد جی اللہ بن جبیر فاصاب منا سب. یوم جی الدین سر. سے آگے یوم احد عبد اللہ بن جبیر. نہیں نہیں، یہ مفعول بنے گا جعل کا. جعل النبی عبد اللہ بن جبیر. ہاں جی پڑھیں. جی فاصاب منا سبعین وکان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اصحابہ اصحاب من المشرکین. ایک منٹ سر میرے ہسبینڈ آئے ہیں، میں دروازہ کھول دوں. تو یہ روایت ہے، اس کی عبارت ہم یہیں پہ اکتفا کر لیتے ہیں. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما یہ بتاتے ہیں، یعنی دو باتیں انہوں نے اس میں فرمائی، یہ اصل میں معلومات کے لیے ہی بتا رہے ہیں. ایک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں جو رومات تھے، یہ رمات نہیں پڑیں گے، رومات تھے یعنی تیر انداز، جو درے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 مقرر کیے تھے، اس میں عبداللہ بن جبیر کو مقرر کیا تھا بطور امیر کے. تو ایک تو انہوں نے صرف یہ نام بتانے کے لیے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر یہ بتایا کہ فَأَصَابُوا مِنَّا 70، انہوں نے ہمارے 70 لوگوں کو شہید کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے مشرکین کے بدر میں 140 لوگوں کو گویا کہ نقصان پہنچایا تھا. ان میں سے 70 کو قیدی بنا لیا تھا اور 70 کو قتل کر دیا تھا. تو جب ابو سفیان نے یہ کہا یوم بیوم بدر،
کہ آج کا دن یعنی احد کا دن یہ بدر کے دن کے بدلے میں ہے. والحرب سجال، اور جنگ جو ہے وہ ایک ڈول کی طرح ہے، یعنی کبھی کسی کا پلڑا باری کبھی کسی کا پلڑا باری. تو گویا کہ وہ اپنی اس شکست کو یاد کر کے، بدر والی شکست کو، تو یہ صاف برابر کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ کوئی بات نہیں، اس دن آپ کا پلہ بھاری تھا تو آج ہم نے برابر کر دیا کام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے. تمہارے جو 70 مرے تھے وہ دوزخ میں گئے، اور ہمارے 70 جو شہید ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کو داخلہ نصیب کیا. تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو یعنی جنگ بدر میں جو لوگ کام آئے تھے، اس کے تذکرے کے لیے حضرت امام بخاری نے یہاں پر یہ آیت ذکر کی ہے، یہ روایت ذکر کی ہے بس. اچھا جی، میری آواز صاف آ رہی ہے؟ یہاں پہ کچھ نیٹ جی ورک کا کہہ رہا ہے کہ گڑبڑ ہو رہی ہے. اچھا، اگلی روایت میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تذکرہ ہے. تو یہ روایت مختصر ہے، لیکن دوسری جگہ پہ حدیث کی دیگر کتابوں میں اس خواب کا ذکر موجود ہے. تو امام بخاری کبھی کبھی روایت مختصر ذکر کر کے ان طرق کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ جو طرق اس واقعے کی تفصیل کو بیان کر رہے ہیں. اچھا جی، یہ پڑھیں جی، یہ 87 نمبر آیت پڑھیں. حدثنا محمد بن العلائی قال حدثنا محمد بن علائی قال حدثنا ابو اسامہ عن برید عن جدہ ابی بردہ عن ابی موسیٰ اراه ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ وَثَوَابُ الصِّدْقِ الَّذِي أَتَانَا بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ. ہاں جی، یہ امام بخاری نے ایک حدیث کا ٹکڑا ذکر کیا ہے، اور ایسے مقامات پہ ان کا اشارہ ہوتا ہے دوسرے طرق کی طرف بھی، کہ آپ اس واقعے کی جب تفصیل ذکر تلاش کرتے ہیں تو بہت ساری دوسری روایات بھی آپ کے مطالعے میں آ جاتی ہیں. تو یہ ایک پورا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان کیا تھا جو آپ نے ہجرت سے پہلے دیکھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میں ایک ایسے علاقے کی طرف گیا ہوں کہ جس میں بہت سارے کھجور کے درخت ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ میرا جو گمان تھا وہ طائف یا اس طرح کے دوسرے مقامات کی طرف تھا، لیکن وہ ہم یثرب کی طرف یعنی مدینہ منورہ کی طرف ہم ہجرت کر کے آئے، اور یہ بھی کھجوروں والی زمین تھی اور باغات تھے کھجور کے. تو ایک تو آپ نے یہ دیکھا. دوسرا آپ نے یہ دیکھا کہ میں نے تلوار ہلائی اور اس تلوار کا ایک آگے کا حصہ ٹوٹا ہوا تھا، اور پھر وہ تلوار ہلائی تو وہ جو ٹوٹا ہوا حصہ تھا وہ درست ہو گیا. اور اس کا تیسرا حصے میں آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک گائے کو دیکھا کہ جس کو ذبح کیا گیا ہے. تو اس کی تعبیر میں یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری ہی بتاتے ہیں کہ جو ہجرت سے پہلے کھجوروں والی سرزمین ہے، اس کی تعبیر تو یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے، اور جو تلوار ہلائی اور اس کا ایک حصہ ٹوٹا ہوا تھا اس کی تعبیر احد کا میدان ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 ساتھی یہ شہید ہوئے اور مسلمانوں کو ایک درجے کی شکست ہوئی. اور گائے ذبح کرنے سے بھی یہی مراد ہے. اور پھر جب تلوار ہلائی اور وہ ٹھیک ہو گئی تو اس سے مراد ابو سفیان غزوہ احد میں یہ چتاونی دے کر گئے تھے، یہ دھمکی لگا کر گئے تھے، یہ وعدہ کر کے گئے تھے کہ اگلے سال یہیں پر دوبارہ ملاقات ہوگی، یعنی 4 ہجری کو. تو لیکن وہاں پر دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکی، یعنی وہ لوگ نہیں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر کے گئے تھے لیکن وہ لوگ نہیں آئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جو احد میں نقصان ہوا تھا مسلمانوں کو وہاں تیاری کر کے چلے جانے اور دشمن کے نہ آنے کی وجہ سے وہ سٹیٹس
آپ کا وہ مورال اور وہ شہرت بحال ہو گئی مسلمانوں کی کہ یہ تو تیار تھا لڑنے کے لیے لیکن وہی نہیں آئے. تو آپ نے اس کو تعبیر کیا اس تلوار کے درست ہونے سے. اور اس کو بدر ثانی کہا جاتا ہے. جو 4 ہجری کو جنگ نہیں ہوئی اس کو بدر ثانی کہا جاتا ہے. تو بدر اولا، بدر اول جس میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اور بدر ثانی میں بھی گویا کہ فتح عطا فرمائی. اور وہ فتح اس صورت میں تھی کہ دشمن کو مقابلے میں آنے کی جرات ہی نہیں ہوئی. تو یہاں پر ابو موسیٰ اشعری جو فرما رہے ہیں یہ جملہ بعید الخیر ما جاء اللہ به من الخیر بعد، کہ خیر جو اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاس لے کر آئے، یعنی بعد کا مطلب غزوہ احد کے بعد. وثواب الصدق الذي اتانا بعد یوم بدر، اور اس صداقت کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے دکھائی تھی اس کا ثواب یہ ہمارے پاس آیا الذي اتانا بعد یوم بدر، یوم بدر کے بعد. اور یوم بدر کے بعد کا مطلب یہاں پر محدثین فرماتے ہیں کہ بدر ثانی ہے، یعنی 4 ہجری کو میدان بدر میں لشکر سمیت جانا اور مشرکین مکہ کا وہاں پر نہ پہنچنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری وہ جو شہرت کو ایک قسم کا بٹا لگا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر ثانی کے ذریعے اس کو ختم کر دیا. اور ہمارے پاس جو خیر آ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ یہ تھی کہ ہمارا جب غزوہ بدر میں مسلمانوں نے اتنے بڑے دشمن کو شکست دے دی تو پورے عرب میں مسلمانوں کا ایک روب اور دبدبہ قائم ہو گیا تھا. تو وہ روب اور دبدبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ بحال کر دیا. ہاں جی، امید ہے کہ یہ واضح ہو چکا ہوگا. یہ پوری روایت ہے جس کا ایک ٹکڑا امام بخاری نے یہاں پر ذکر کیا ہے. وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ، کہ خیر وہ خیر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بعد میں عطا کی، یعنی غزوہ بدر کے بعد. وثواب الصدق، اور اس سچائی کا ثواب الذی اتانا جو ہمارے پاس آیا بعد یوم بدر، یہ یعنی ثواب تو وہ ثواب ہے جو بدر کے بعد آیا، یعنی یہ بدر ثانی مراد ہے. یہاں سے گویا کہ یہاں سے مراد وہ یہ لے رہے ہیں کہ جو فوائد ہمیں جنگ بدر کے بعد مل رہے تھے اور جنگ احد کے بعد ان میں تھوڑا سا کمی آ گئی تھی، وہ فوائد ہمیں بدر ثانی کے بعد دوبارہ میسر آ گئے، وہ خیر ہمیں دوبارہ مکمل طور پہ مل گئی. ہاں جی حضرات علماء کرام، اس پہ کوئی بات پوچھنے والی، بتانے والی؟ اچھا جی، اگلی روایت میں معاذ اور معوذ ان کا تذکرہ ہے. ابن عفرا جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا، اور مشہور واقعہ ہے کہ 2 بچوں نے ابو جہل پر حملہ کر کے تو اس کو قتل کر دیا. تو پڑھیں جی. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال عبد الرحمن بن عوف إني لفي الصف يوم بدر إذا التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن فكأني لم آمن بمكانهما إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه يا أمي أرني أبا جهل فقالت يا ابن أخي وما تصنع؟ قال آحدت الله إن أريته أن أقتله قال آحدت الله إن أريت اس سے پیچھے والا جی قال کے بعد کالا آحدت اللہ، کالا آحدت اللہ جی وہ مفعول ہے، ٹھیک ہے، مفعول بھی. ان رأیتہ ان اقتلہ او اموت دونہ فقال لی فقال للآخر سرا من صاحبہ فقال للآخر فقال للآخر سرا من صاحبہ مثلہ قال فما سرنی
جی ٹھیک ہے سر. جی جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. فقال ما سرني أني بين رجلين مكانهما ہوں فأشرت لهما إليه فشد عليه مثل السكرين حتى ضربه وهما ابن أفراء. ماشاء اللہ. اچھا، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان کا واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں صف میں کھڑا تھا تو میں نے دیکھا ادھر تفتو، میں نے ادھر ادھر دیکھا، فیضا ان یمینی وان یساری، تو میرے دائیں بائیں دو نوجوان تھے جو بالکل نو عمر تھے. حدیث سن، وہ دونوں نو عمر تھے. فکأنی لم آمن بمکانہما، گویا کہ میں یعنی کوئی زیادہ اچھا نہیں سمجھ رہا تھا ان کے یہاں کھڑے ہونے کو. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ مجھے ان پر زیادہ اعتماد نہیں تھا. جنگ ہے، دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے، تو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے ارد گرد وہ لوگ ہوں کہ اگر مجھے مدد کی ضرورت پڑے تو وہ میری مدد کر سکے. لم آمن بمکانہما، ان کے یہاں پر ہونے سے میں امن میں نہیں تھا. یعنی مجھے فکر تھی اس بات کی کہ میرے ارد گرد تو یہ دو لڑکے سے ہیں. تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ایک نے ان سے سرم من صاحبہ، دوسرے اپنے ساتھی سے چھپا کر مجھے کہا یا عمی، چچا جان، ارینی ابا جہل، ابا جہل، ابو جہل کون ہے ذرا دکھائیں. انہوں نے کہا یا ابن اخی ما تصنع بہ، بھتیجے کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ان رأیتہ، اگر میں اسے دیکھ لوں، ان اقتلہ، اس کو قتل کروں گا، او اموت دونہ، یا اس کے پیچھے خود مر جاؤں گا، یا مار دوں گا یا مر جاؤں گا. تو دوسرے نے بھی سرم من صاحبہ مثلہ، یہی بات کی اس سے چھپاتے ہوئے. اب اس کا مطلب ہے کہ ان کی والدہ نے کچھ سبق پڑھا کے بھیجا تھا. فقالا، تو کہتے ہیں کہ یہ بات سن کے ان کی، فما سرنی انی بین رجلین مکانہما، مجھے اس بات کی خوشی نہیں تھی کہ میں ان دونوں کے بجائے دو مضبوط آدمیوں کے درمیان میں ہوتا. اس کا مطلب تھا کہ وہ جو غیر مطمئن ان کی صورتحال تھی وہ تبدیل ہو گئی. اگر میں ان دونوں کے علاوہ کسی اور کے درمیان ہوتا مجھے یہ بات خوش نہ کرتی. وہ کہتے ہیں میں نے اس کی طرف اشارہ کیا پھر کہ وہ ابو جہل ہے. شد علیہ مثل الثقرین، انہوں نے شکروں کی طرح، بازوں کی طرح اس پر حملہ کر دیا، تو اس کو مارا، اور پورا واقعہ پیچھے گزرا ہے. تو مار مار کے اس کو ادموا کر دیا. اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، اور اس کے سینے پر چڑھ کے پھر اس کا سر کاٹا. تو وہما ابن افرا، وہ افرا کے بیٹے تھے. افرا بنت ان کے معوض نام تھا ان کے والد محترم کا، میرے ذہن سے نکل گیا. تو یہ افرا کے بیٹے تھے، ابن افرا. ہاں جی، اگلی روایت، یہ اس روایت میں 10 صحابہ کرام کا تذکرہ ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم پر بھیجا تھا، اور ان کے امیر تھے عاصم بن ثابت الانصاری. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر ہیں اور یہ بدری صحابی ہیں. انہوں نے ایک بڑے سردار کو بدر کے اندر قتل کیا تھا. تو جب ان کو شہید کیا گیا اس واقعے میں، تو اس سردار کے جو لواحقین تھے انہوں نے بھیجا کسی کو کہ جاؤ ثابت عاصم بن ثابت کے جسم کا کچھ ٹکڑا وہ لے کر آؤ تاکہ ہمیں یقین آئے کہ وہ ان کو قتل کر دیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، ان کی ڈیڈ باڈی کی حفاظت کی، ان کے ہاتھ سے بچایا. اور وہ حفاظت اس طرح کی کہ جب وہ لوگ آئے تو شہد کی مکھیاں وہ اتنی کثرت کے ساتھ آئیں، ان کے ارد گرد جمع ہو گئی کہ ان میں سے کسی کی بھی جرت نہ ہوئی ان کی لاش کے قریب آنے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی لاش کو ان کی دست برد سے بچا لیا. تو اس واقعے کا تذکرہ ہے. اور اسی واقعے میں حضرت خبیب، ان کو ان کی شہادت کا بھی تذکرہ ہے کہ 10 لوگ تھے، ان میں سے 8 کو انہوں نے بنو لحیان جو تھے انہوں نے قتل کر دیا تھا، اور 2 کو اپنے ساتھ لے گئے تھے اور ان کو بیچ دیا تھا. حضرت خبیب نے قتل کیا تھا ایک عامر بن لوئی،
جو تھے وہ جو تھا اس کو قتل کیا تھا غزوہ بدر میں، تو اس کے لواحقین نے ان کو خرید کے اپنے باپ کے انتقام میں قتل کیا تھا، اور ان کا واقعہ بھی اس آیت میں، اس روایت میں ذکر کیا گیا ہے۔ جی پڑھیں جی۔ قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال نصبنو، حدثنا موسى بن جی موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم قال اخبرنا ابن شهاب قال اخبرني عمر بن ہاں یہ عمر پڑھتے ہیں، ہاں جی آواز آ رہی ہے میری؟ قال دونوں کی آ اخبرني رہی ہے۔ جی میری آواز آ رہی ہے جی؟ ٹھیک جی سر آ رہی ہے۔ اچھا جی، یہ قال عمر پڑھنا ہے؟ اخبرني نہیں قال سر اخبر، امر پڑھتے ہیں نا، ہاں امر بن عمرو بن جاریہ، جی عمرو بن جاریہ ثقفی حلیف بنی زہرata وکان من اصحاب ابی ہریرہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشرۃ عینا وامر علیہم عاصم ابن ثابت الانصاری جد عاصم ثابتین، ناموں کا آپ کو تھوڑی پریکٹس کرنی چاہیے۔ عاصم بن جی جی ثابت الانصاریہ، انصاریہ جد عاصم ابن عمر ابن الخطاب حتی اذا کانوا بحدتی بین اسفان و مکہ ذکر لی حی من حزیل یقال لهم بنو الحجانہ فنفر لهم بقریب من مئات رجل رامن فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا ما قالهم تمر في منزل نزلوه فقالوا تمر يثرب فاتبعوا آثارهم فلما حس بهم عاصم وصحابه لجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم فقالوا لهم انزلوا وآتوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا فقال عاصم بن ثابت أيها القوم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر ثم قال اللهم أخبر أن نبيك صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق منهم خبيب وزيد ندانستی داسینتی، ورجل جی داسینہ، زید بن الداسینتی، جی زید بن الداسنتی ورجل آخر فلما استمكنوا منهم اطلقوا اوتار كسيهم فربطوهم بها قال الرجل الثالث هذا اول الغدر والله لا اصحبكم ان لي بهؤلاء اسوة يريد القتل فجروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فانطلق بخبيب وزيد بن دسنة حتى باؤهما بعد وقعة بدر فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيبا وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر فلبس خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا قتله فاستار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فآرتها فدرجب نجو لها فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه فوجدته
مجلسه على فخذه والموسى بيده. قالت ففزعت فزعة عرفها خبيب فقال أتخشين أن أقتله ما كنت اقتله، لأفعل ذلك. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. أقتله جی أقتله ما كنت لأفعل ذلك. قالت والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب. والله لقد وجدته يوما يأكل كتفا من إنب في يده وإنه لموسك بالحديد وما بمكة من ثمرة وكانت تقول إنه لرزق ورزقه الله خبيبا. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب دعوني أصلي ركعتين فتركوه فركع ركعتين فقال والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزاء لزدت. ثم قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبكي منهم أحدا. ثم أنشأ يقول فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مسرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلم ممزعي. ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله. وكان خبيب هو سن لكل مسلم اقتل صبر صلاة. وأخبر أصحابه يوم أصيبوا خبرهم. وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف. وكان قتل رجلا عظيما من عظمائهم فبعث الله لعاصم مثل الذلة من الدبر فهمته من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا. وقال كعب بن مالك ذكر مرارة بن ربيع الأمريجة وهلال بن أمية الواقفية رجلين صالحين فقد شهد بدرا. جی لمبی حدیث ہے، اس میں آپ نے واقعے کو پڑھ لیا ہے، امید ہے کہ یہ سمجھ بھی آ گئی ہوگی. تو اس میں جو ان کی گفتگو ہوئی ہے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. تو یہ انہوں نے سارا ان کا پیچھا کیا. فَاتَّبَعُوا آثَارَهُمْ فَلَمَّا حَسَّ بِهِمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَأُوا إِلَى مَوْضِعٍ. جب عاصم اور ان کے ساتھیوں کو پتا چلا کہ یہ پیچھے آ رہے ہیں تو وہ ایک محفوظ جگہ پر لجأوا مائل ہو گئے، چلے گئے، انہوں نے پناہ لے لی. تو قوم نے ان کا احاطہ کر لیا، ان کو کہا انزلوا، نیچے آ جاؤ. فَأَعْتَوْا بِأَيْدِيكُمْ، تو اپنے ہاتھوں کو یعنی ہمارے حوالے کر دو، ہتھیار ڈال دو. وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ، تمہارے لیے یہ وعدہ اور میثاق ہے کہ اللہ نقتل منکم احد، تم میں سے کسی کو قتل نہیں کریں گے. عاصم بن ثابت انہوں نے کہا اے قوم، یعنی اپنے لوگوں کو کہا، اما انا فلا انزل فی ذمۃ کافر، میں تو ان کے اس ذمہ پر، اس وعدے پر ان کو اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کروں گا. اور پھر کہا اللہم اخبر عنا نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے نبی کو، اپنے نبی کو یہ خبر پہنچا دے. تو انہوں نے پھر حملہ کیا، فرموہم بالنبل، تیر مارے، فقتلوا عاصما، عاصم کو قتل کر دیا. اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے 6 اور ان کو بھی قتل کر دیا، 7 لوگ وہیں پر شہید ہو گئے. ونزل الیہم ثلاثۃ نفر علی العہد والمیثاق، 3 لوگ ان کے اس وعدے پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے پاس چلے گئے. خبیب تھے، زید بن دسینہ اور ایک اور آدمی تھے. جب انہوں نے ان پر یعنی قابو پا لیا تو اطلقوا اوتار قصیہم، ان کی کمانوں سے وہ تار نکال لیے جو ان کی تاند ہوتی ہے
اور ان کو اسی سے باندھ دیا۔ اور وہ جو تیسرے آدمی تھے انہوں نے بھی کہا کہ یہ سب سے پہلی خلاف ورزی ہے جو تم کر رہے ہو، تو میں تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں جاؤں گا، قسم اٹھائی۔ ان علی بھی ہاؤلائی رسوا، تو وہ جو لوگ شہید ہو چکے تھے ان کے طرف اشارہ کر کے کہا کہ میرے لیے ان کی ان کا نمونہ موجود ہے۔ تو جرروہ، انہوں نے ان کو کھینچا، فعالجوہ، ان کو، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ جانے، عالجوہ کا مطلب ان کو زبردستی لے جانے لگے، تو انہوں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، تو ان کو بھی انہوں نے یہاں پر قتل کر دیا۔ یہ 8 لوگ یہاں پر شہید ہوئے۔ اور پھر حضرت خبیب کو لے گئے وہاں پر، یہ حارث بن عامر کی اولاد نے ان کو خریدا، اور ان کے ساتھ وہ قید میں رہے کافی عرصہ۔ اب یہاں پہ جو واقعہ ذکر ہے یہ حضرت خبیب کی یعنی آزادی کا موقع حاصل کرنے کا ایک، یعنی آزادی حاصل کرنے کا ایک موقع ملا، لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو مسلمانوں کی اخلاقیات کی ایک جھلک نظر آتی ہے کہ بچوں اور عورتوں کو وہ اس موقع، اس یعنی جب موت کا سامنا ہوتا ہے تو اس وقت بھی ان کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو حضرت نے فاستعار من بعض بنات الحارث موسیٰ، انہوں نے اس طرح مانگا یستحد بہا، جس سے وہ اپنے جو بال کاٹنے ہوتے ہیں وہ ان کی صفائی کرنے، تو اس نے لا کے دے دیا۔ تو ایک چھوٹا بچہ بنیون، ایک چھوٹا بچہ اس عورت کا، وہ حضرت خبیب کے پاس چلا گیا، اس کو پتہ نہیں تھا عورت کو۔ فوجدته مجلسہ علی فخذہ، اس عورت نے حضرت خبیب کو اس حالت میں پایا کہ وہ اس بچے کو اپنی ران پر بٹھائے ہوئے تھے، اپنی گود میں بٹھائے ہوئے تھے، مجلسہ، والموسیٰ بیدہ، اور اس طرح ان کے پاس تھا۔ اب اس کو ہوسٹیج بنا کے وہ وہاں سے نکل سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ عورت ڈر گئی۔ خبیب نے جب یہ محسوس کیا تو کہا اتخشین ان نقتلہ، کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں گا؟ ما کنت لافعل ذلک، میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا۔ تو پھر وہ حضرت خبیب کی کچھ کرامات انہوں نے دیکھی تو اس کا تذکرہ کرتی ہیں کہ واللہ لقد وجدتہ یوما یاکل کتفا من عنب، وہ انگور کا ایک گچھا تھا، وہ اس میں سے کھا رہے تھے، ان کے ہاتھ میں تھا، حالانکہ وہ انہوں نے کہاں سے لانا تھا، فإنہ لمستقم بالحدید، وہ بیڑیوں سے جکڑے ہوئے تھے، اور اس مکے میں اس وقت یہ والا پھل بھی نہیں تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ انہ لرزق رزقہ اللہ خبیبا، یہ وہ رزق تھا جو اللہ نے خبیب کو عطا کیا تھا۔ اور پھر انہوں نے جب ان کو قتل کرنے کے لیے حرم سے نکالا، حل کی طرف لے گئے، تو پھر حضرت خبیب نے یہ خواہش کی دعونی اصلی رکعتین۔ تو آگے جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ خبیب نے جو صبرن قتل کر دیا جائے آدمی، یعنی کسی استقامت کی وجہ سے جس کو قتل کیا جا رہا ہو، اس کے لیے یہ بات جاری کر دی کہ وہ آخر میں 2 رکعت نفل پڑھے، 2 رکعتیں پڑھے۔ انہوں نے وہ جلدی جلدی پڑھی، اور پھر یہ کہا لولا ان تحسبوا انما بی جزع لزدت، اگر تم یہ گمان نہ کرتے کہ میں ڈر گیا ہوں، مجھے وہ ڈر ہے جس کی وجہ سے میں نماز لمبی کر رہا ہوں، تو میں اور لمبی کرتا۔ تو پھر انہوں نے بدعا کی اللہم احصہم عددا، اے اللہ ان کو گن گن کے قتل کر، ان کو گھیر لے، وقتلہم بددا، ان کو ایک ایک کو قتل کر دے، ولا تبق منہم احدا، ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑ۔ پھر انہوں نے آخری وقت یہ شعر پڑھا فلست ابالی حین اقتل مسلما، مجھے کوئی پرواہ نہیں، فلست ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، حین اقتل مسلما، جب مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کر دیا جائے، علی ای جنب، اس پہلو کے بل، کان للہ مسرعی، اللہ کے لیے مجھے گرایا جاتا ہے، مسرعن یعنی گرنے کی جگہ، یہ اس میں ظرف کا صیغہ ہے، مسرعی میرے گرنے کی جگہ اللہ کے لیے کہاں پر ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، وذالک فی ذات الہی، اور یہ اللہ کی یعنی ذات کے لیے یہ قربانی دی جائے گی، وَإِن یشاء، اور اگر وہ چاہے، یبارک علی اوصال شلف ممزعی، وہ برکت ڈال سکتا ہے ان جوڑوں پر جن کو کاٹ دیا گیا ہے، شلوین ممزع، ممزع یعنی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے، تو میری جسم کے ٹکڑے ٹکڑوں میں بھی وہ برکت ڈال دے گا۔
تو یہ آخری وقت ان کی ایمان کی حالت یہ ہے کہ پتہ ہے کہ قتل کریں گے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی امید کر رہے ہیں۔ تو آگے جو واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی خبر اسی دن صحابہ کرام کو بتا دی، اور پھر لوگوں نے قریش کے کچھ لوگوں نے عاصم بن ثابت کی طرف کسی کو بھیجا، جب ان کو پتا چلا کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، کہ وہ ان کی کوئی ایسی نشانی لائیں یو عرف جس سے وہ پہچان لیے جائیں، کیونکہ انہوں نے ایک بڑے سردار کو قتل کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عاصم کی حفاظت کے لیے مثل الذلت من الدبری، جو شہد کی مکھی ہیں ان کا ایک چھتا بھیج دیا۔ ذلہ کا مطلب انہوں نے آگے ان پر ایک چھاتا تان لیا، ان کو گھیراؤ کر لیا، ان کو ڈھانپ لیا۔ فحمت ہو من رسلہم، تو اس دبر نے ان کے بھیجے ہوئے آدمیوں سے ان کی حفاظت کی۔ فلم يقدروا ان يقطعوا منه شيئا، اور وہ کوئی بھی چیز ان سے کاٹنے پر یعنی قادر نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ تو اب یہاں پہ یہ جو ٹکڑا امام بخاری نے ذکر کیا کعب بن مالک کا، یہ وہی کعب بن مالک ہیں کہ جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، غزوہ تبوک کے پیچھے جو رہ گئے تھے، تو مشرک جو منافقین تھے انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازتیں لے کے پیچھے رہ گئے تھے، سخت موسم تھا اور اس کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے، لیکن 3 مسلمان جو مخلص تھے وہ پیچھے رہ گئے تھے اپنی سستی کی وجہ سے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ۔ تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ یہ دونوں بھی صالح آدمی تھے اور بدری تھے۔ تو یہ امام مالک نے یہاں پر ذکر کیوں کیا ہے؟ یہ امام احمد بن حنبل کے ایک شاگرد تھے، انہوں نے پہلی دفعہ اس بات کا انکار کیا کہ یہ مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ یہ بدری صحابی نہیں تھے، یعنی یہ تینوں بدری صحابی نہیں تھے۔ تو اس بات کی رد کرنے کے لیے امام بخاری یہاں پر یہ ذکر کر رہے ہیں، اور انہوں نے دلیل کیا دی ان کے بدری نہ ہونے کی؟ انہوں نے کہا کہ بدریوں کے بارے میں تو اللہ نے کہہ دیا ہے اعملوا ما شئتم، جو مرضی کرو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو ان پر تو پکڑ آئی ہے، قرآن کریم کہتا ہے وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، تو ان پر تو پکڑ آئی ہے۔ جب ان پر پکڑ آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بدری صحابی نہیں تھے۔ لیکن یہاں پر امام بخاری یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ کعب بن مالک خود اس کا کہتے ہیں کہ مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ یہ بھی بدری صحابی تھے۔ ہاں ان کی اس سستی کی وجہ سے اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ کسی یعنی بدری ہونے کی وجہ سے آپ اعمال میں سستی نہ کریں، یہ آپ کی ایک فضیلت ہے جو اللہ نے بیان کی ہے کہ تم جو بھی کرو گے اللہ معاف کرے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یعنی اس طرح کی سستی کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے۔ تو آپ کو یہ فضیلت جو ملی ہے یہ آپ کی رفاقت کی وجہ سے ملی ہے، تو یہ رفاقت ترک کرنا یہ کسی صورت بھی درست نہیں ہوگا۔ تو ان پر یہ تنبیہ اس مناسبت سے ہے، تو اس سے ان کا بدری ہونا اس کی نفی نہیں ہوتی، اس لیے امام بخاری یہاں پر اس کا رد کرتے ہوئے یہ کعب بن مالک کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو کیونکہ یہ اوپر بھی ذکر ہے بدری صحابہ کرام کا، تو ساتھ ہی انہوں نے یہاں پہ اس کی وضاحت کر دی، اور اس کا اس روایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا جی، یہاں تک ہم نے یہ مکمل کیا، آگے بھی بدری صحابہ کا ہی تذکرہ آئے گا، تو انشاءاللہ ہم یہاں سے آگے کل پڑھیں گے۔ کوئی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو فرمائیں، وگرنہ پھر ہم آج یہاں مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ کل اس سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جی یہ کعب بن مالک وہی صحابی ہیں جنہیں ربی کے ساتھ